Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम 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 पाकिस्तान मरहबन बिकुम बखैर अगलेजी आया नुसद बिस्मिल्लाह एंड खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक का ये बहुत ही बाबरकत महीना है। मैं हूँ हया खान इस प्रोग्राम में और आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। जहाँ जहाँ से भी आपने हमें ज्वाइन किया है, आपको बताते चलें कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम के साथ हम यहाँ पे मौजूद है, स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। सेहत की बात मैदे के डॉक्टर के साथ। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी सहरी अफ्तार आता है और अफ्तारी में हम इतना ज़्यादा जो है ओवर बर्डन कर लेते हैं अपने स्टमक को कि फिर हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सादिक मेमन, माहिर अमराज मेदे जिगर, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद से। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको भी अस्सलाम। और सारे ऑडियंसेस को थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर, हम अगर रमज़ान मुबारक के महीने में सहरी और ख़ास तौर पर अगर हम इफ्तारी के वक्त खाने के लिए अगर पूछें आपसे कि क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम अपने आप को जो है ख़ुद ही तकलीफ़ बाद में दे देते हैं, तो इस हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर होने चाहिए, क्या बताएंगे इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो रोज़ा है ना, ये कोई सज़ा नहीं है। जी रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद ही ऑप्ट करते हैं और हमारी मर्जी से ही होता है। और इसका बेशक। मकसद जो होता है वो ये होता है कि हमारे जिस्म की जो है ना एक तरह से ज़कात है, यानी हमारे जिस्म में जो भी टॉक्सिन्स हैं या फाजिल चर्बी है या फाजिल मेटाबोलाइट्स हैं या ऑक्सीडेंट्स हैं, उन सब से हमें जो है ना वो निजात हासिल करनी है। तो इसलिए हम लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं। रोज़े का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि 12 से 16 घंटे हम बगैर खाए रहें और उसके बाद जिस तरह चाहें हम खाएं, इस तरह नहीं है। तो इसमें एक एतदाल जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल। पहले जो हम बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ज़रूर जो है वो सेहतमंद रहेंगे। वैसे भी जो साइंस कहती है कि महीने में 3 जो है ना रोज़े हमें रखने चाहिए। 3 अदद जो है हमें फास्टिंग जो है वो लंबी लंबी करनी चाहिए 12 से 16 घंटे की, जिसमें हम लोगों का जो है वो इस तरह है, इस्लाम में अय्याम अबदियस के जो है वो रोज़े होते हैं, यानी चांद की 14, 15 और 16 को ये 3 रोज़े, या 13, 14 या 15 को इस तरह के रोज़े होते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के रोज़े भी रखते हैं। जी तो जब हम बात करेंगे सहरी की, तो सहरी जो है वो इस तरह की है कि सहरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, हम जो खाना खाते हैं उसके बाद 12 से 16 घंटे के बाद हम कुछ भी नहीं खाएंगे, यानी उस वक्त तक कुछ भी नहीं खाएंगे। तो हमें इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए जो हमें लंबे अरसे तक जो है वो ग़िज़ाएँ दें। बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ग़िज़ाई वैल्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट उनका जायका बहुत अच्छा होता है। तो लोग ज़्यादातर उसी चीज़ों पे मतलब जो है वो इंडल्ज होते हैं कि वो चीज़ें खाएं जिसका जायका बहुत अच्छा है, जैसे समोसे हो गए, पकोड़े हो गए। इन चीज़ों में जायका तो है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा सेहत के लिए और स्पेशली सहरी में और इफ्तार में खाने के काबिल नहीं हो। बदकिस्मती से खाया ही यही खाना जाता है। मैं आपको बताऊँ, सहरी के अंदर जो है ना वो अगर फल खाए जाएं तो ये जो है 4-5 घंटे 7 घंटे तक जो है फल जो है चलते हैं। सहरी में पहले पानी पिएं, फिर शहद जो है वो पानी में डाल के पी सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तरबूज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी में। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि इफ्तार में ही फ्रूट खाया जाता है, जबकि जी ऐसा नहीं है। आप जो है वो सहरी में भी ये खा सकते हैं फ्रूट, और इसमें पानी की वाफिर मिकदार होती है तरबूज में और खरबूज में। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें आप खाएं जो लंबे अरसे तक आपको तवानाई मुहैया करती हैं। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो खजूर है, यानी अगर आप खजूर खाते हैं तो खजूर जो है वो लंबे देर तक आपको जो है ना वो तवानाई की एक सोर्स होती है। और खजूर के बारे में जो है वो फरमान आली शान भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि खजूर खाना भी सुन्नत है, और रोज़े के अंदर भी आप जो है खजूर खा सकते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि एक खजूर जो है वो एक रोटी के बराबर जो है वो तवानाई जो है वो देती है। और बिल्कुल हमारे असलाफ जो है ना उन्होंने खजूर खा के ही जंगें जो हैं वो जीती हैं। बिल्कुल। तो बेशक। खजूर खा सकते हैं, इसके अलावा रोटी खा सकते हैं। रोटी जो है वो उसमें सहरी में खा सकते हैं। आप दही खा सकते हैं, सालन भी आप खा सकते हैं, स्पेशली जिसमें लौकी का साथ हो तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। आप दूध भी पी सकते हैं, बादाम भी खा सकते हैं, केले भी खा सकते हैं और केले का शेक भी खा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें देर तक आपको तवानाई देती है।
اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ میں سے جو ہے وہ بدبو وغیرہ نہ آئے تو آپ جو سحری کے وقت چائے پئیں یا قہوہ پئیں تو اس میں آپ ایک الائچی بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سحری میں کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو ہے میں نے جو بتایا آپ کو کہ پھلوں کا استعمال جو ہے وہ آپ سحری میں بالکل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. تو اس سے آپ کے لیے جو ہے نا پانی کی کمی نہیں رہتی. اور پانی بھی پئیں کم از کم 1 گلاس تو شروع میں پئیں اور 1 جو ہے وہ بیچ میں پئیں. تو انشاءاللہ پانی کی بھی آپ میں وافر مقدار موجود رہے گی. جی سر. سر بہت اچھی آپ نے بات بتائی. بالکل ایسے ہی کانسیپٹ ہے کہ ہم پھل جو ہے وہ سحری میں نہیں بلکہ افطاری کے لیے ہیں, افطاری میں ہی کھا سکتے ہیں. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ کیا مرغن غذائیں یا پیٹ بھر کر افطار کرنا معدے پر برا اثر مرتب کرتا ہے؟ بالکل جی. بہت زیادہ پیٹ بھر کے تو ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے. میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا پورے دن میں 1 دفعہ کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور حدیث ہے کہ جو ہے وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, انسان اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا. انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں. اگر ایسا نہ کر سکے تو 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے. تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ بڑی کارآمد حدیث ہے. آپ جب بھی کھانا کھائیں تو پہلے تو آپ تھوڑا پانی پی لیں, کم از کم 1 گلاس تو پی لیں, اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں, اور اس کے بعد کھانا بھی جو ہے وہ آپ اس کے لیے تھوڑی جگہ رکھیں سانس کے لیے. کھانے کا جو بیسٹ اصول یہ ہے کہ 1 نوالا اگر آپ 1 منٹ تک چباتے ہیں نا تو آپ چاہے کوئی بھی چیز کھائیں آپ کو انشاءاللہ اس سے تکلیف نہیں ہوگی. تو اگر آپ 1 نوالا 1 منٹ تک چباتے ہیں تو آپ کے جبڑے جو ہیں وہ تھکتے ہیں. جب جبڑے تھک جاتے ہیں تو وہ سگنل دیتے ہیں دماغ کو, پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو سگنل دیتا ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھر چکا ہے. جیسے ہم کھانا روکتے اس وقت ہیں جب ہمیں یہ سگنل ملتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر چکا ہے. تو اگر آپ نوالا بہت اچھی طرح اور 1 منٹ تک چبائیں گے تو یہ سگنل آپ کو تقریباً 15 سے 20 نوالے میں مل جائے گا, اور جو کہ جو ہے وہ صحت کے لیے کافی بہتر ہے. اب بات آتی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا. تو افطار میں آپ جب بھی شروع کریں تو پہلے 1 گلاس پانی کا پئیں, پھر کچھ مشروب اگر پینا چاہیں تو پئیں. ضروری نہیں ہے کہ مشروب پئیں. ہمارے یہاں ایک روایت بن چکی ہے کہ مشروب پینا ضروری ہے. اگر پانی بھی آپ پی سکتے ہیں, جتنا ٹھنڈا چاہیں آپ تو وہ پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا, جو آپ نے مجھے بتایا کہ جو مرغن غذائیں, ہمارے یہاں عموماً سموسے پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں, جبکہ آپ جو ہے اس کے لیے بیسٹ جو چیز ہے وہ میں یہ بتاؤں گا کہ آپ چنا چاٹ یعنی چھولے کی چاٹ جو ہے وہ لیں. اس میں آپ ٹماٹر اور دوسری کھیرے سبزیاں سب ڈال کے کھا سکتے ہیں. تو وہ اٹس ناٹ ڈیٹ جو ڈبل فرائی چیزوں میں شامل نہیں ہوتی. اسی طرح دہی بھلیں تو وہ بھی آپ بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں, وہ بھی صحت کے لیے بہتر ہے. اور سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں. فروٹ تو آبویسلی ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھی بہتر رہے گا, اور یہ ساری چیزیں دونوں جلد ہضم ہو جائیں گی, بجائے اس کے کہ آپ سموسے کھائیں, پیزا کھائیں اور اس طرح کی چیزیں کھائیں, جو ہے چکن پیس کھائیں ڈبل فرائی کیے ہوئے, تو وہ آپ کو آبویسلی پریشان کریں گے. اور کھانا جو ہے نا وہ اگر کم کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. میں تو یہی کہوں گا, میں نے ایک جگہ دیکھا بھی ہے کہ ایک جگہ میں گیا تھا تو وہاں انہوں نے مطلب اعتکاف رکھا ہوا تھا, اور وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا سسٹم رکھا تھا کہ روزے کے افطار کے وقت 1 کھجور اور 1 کیلا اور 1 پانی کی بوتل دیتے تھے. یہ 3 چیزیں لوگ کھا کے مغرب کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد کھانا کھاتے تھے. تو پھر ایک ہی 1 ڈش ہوتی تھی کہ کوئی بھی ایک چیز ہوتی تھی, یعنی بریانی ہوتی تھی یا دال چاول ہوتے تھے, لوگ کھاتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت کم لوگوں کو جو ہے نا وہ بیماریاں ہوتی. تو میں تقریباً 10 دن اعتکاف میں بھی رہا, اور ایز اے ڈاکٹر میں نے وہاں پہ شرکت کی تھی. تو میں نے دیکھا کہ کھانے پینے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ بیمار نہیں تھے. جو لوگ بیمار تھے تو وہ زیادہ تر جو ہے سینے کے انفیکشن, نزلہ, زکام اور کھانسی. تو وہاں پہ ایک جو سسٹم بنا ہوا تھا کھانے کا کہ کم کھانا اور سمپل اور 1 سے 2 ڈشیں کھانا, تو اس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا تھا. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں معدے کے امراض جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس اضافے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, معدے کے جو امراض ہیں نا وہ جہاں جو ملک ویسٹرنائزیشن پہ چلا جائے گا, یعنی ویسٹرن کلچر اپنائے گا یا ویسٹ کی طرح ہو جائے گا, تو وہاں پہ جو ہے نا معدے کی بیماریاں زیادہ ہیں. معدے کی بیماریاں ہونے کے 2 بڑے سبب ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ عمر کا بڑا ہونا. تو اگر کسی کی عمر 25 سے اوپر ہونا شروع ہوتی ہے تو ان کو معدے کے امراض جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں, یعنی بدہضمی اور اس طرح کی چیزیں شروع. دوسرا یہ ہوتا ہے وزن کا زیادہ ہونا. تو جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو معدے کے امراض زیادہ ہوتے ہیں. اب
جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو 25 یا 30 سال کے بعد ہی لوگوں کے وزن بڑھتے ہیں. جی تو عموماً 30 سال کے بعد جو ہے یہ معدے کے پرابلم جو ہے بڑھ جاتے ہیں. اس کی جو پہلی وجہ تو عمر ہے, نمبر دوسری وجہ جو وزن ہے, تیسری جو ہے نا وہ اتنا فزیکلی جو ہے بندہ ایکٹیو نہیں رہتا جتنا جو ہے وہ انڈر 30 جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے. تو صحیح. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ مریضوں کو یہ پرابلم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ پھر کچھ دوائیاں بھی آ جاتی ہیں. اگر کوئی بلڈ پریشر کی دوائیاں لے رہا ہے تو اس کو بھی چانس ہے کہ اس کا بھی معدہ خراب ہوگا. کوئی درد کی دوا لے رہا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ معدہ خراب ہو جاتا ہے. اور کم چلنا اور خوب کھانا یہ سب سے بڑی وجہ ہے معدہ خراب ہونے کی. تو یہ 4-5 فیکٹر ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے نا معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ معدے کے امراض جو ہے بڑھ رہے ہیں. اور معدے کی دوائیاں جو ہیں پاکستان کی ہائیسٹ سیلنگ, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ہائیسٹ سیلنگ ڈرگس کہلاتی ہیں. ٹھیک. اچھا, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو معدے کا السر ہو جاتا ہے اور تو کیا یہ جان لیوا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا کانسیپٹ ہے کہ کسی کو معدے میں درد ہوتا ہے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو السر ہو گیا ہے. جی اور ڈاکٹر سے عموماً یہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو السر ہے, بلکہ ہم اس کو السر اسی وقت کہتے ہیں جب ہم انڈوسکوپی کریں اور اس کے اندر ہمیں السر ملے, ورنہ 80% لوگوں کو کوئی السر نہیں ہوتا. جو وہ مریض جن کو معدے میں درد ہے اگر ہم ان کی انڈوسکوپی کریں تو 80% مریضوں کی انڈوسکوپی میں کوئی السر نہیں آتا, صرف 20% لوگوں میں ہوتا ہے. بہرحال جو درد ہے السر کی طرح کا درد ہے وہ عموماً تو جان لیوا نہیں ہے. جب سے نئی دوائیاں آئی ہیں, پی پی آئی آئی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیکسلینزاپروزول ہے یا پینٹاپروزول ہے یا اومیپرازول ہے, تو السر کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہوتی ہے, یعنی السر کی وجہ سے الٹی کا آنا, السر کی وجہ سے معدے کا سکڑ جانا, السر کی وجہ سے کینسر ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہونے شروع ہو گئی. پہلے زمانے میں جب ہم ہاؤس آفیسر تھے تو سرجریز ہوتی تھی جس میں ہفتے میں 3-4 سرجریز وہ ہوتی تھیں جو السر کی وجہ سے ہوتی تھی. اب یہ السر کی سرجری 3 مہینے 4 مہینے میں ایک سرجری ہوتی ہے. اچھا تو تقریباً پوری دنیا میں السر کی جو سرجریز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ پی پی آئی پروٹون پمپ انہیبیٹر ہے اور ایک وائرس, ایک بیکٹیریا ہے ایچ پائلوری. تو ایچ پائلوری کے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے مریضوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے. اب ہم اس کو السر کی جگہ ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں ڈسپیپسیا, یعنی ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں ڈسپیپسیا یا دوسری زبانوں میں اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بد ہضمی. تو جو پیٹ کا جو بد ہضمی ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. بد ہضمی ایک تو یہ ہوتی ہے کھانے کے بعد پیٹ پھولنا, یہ ایک بد ہضمی کا پارٹ ہے. نمبر 2 کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہونا, تو یہ السر لائک بد ہضمی کہیں گے یا السر لائک ڈسپیپسیا کہیں گے. اور ایک بد ہضمی ہوتی ہے کہ سینے کی جلن, تو ہم اس کو کہیں گے گرڈ لائک یعنی ریفلکس لائک جو ہے ڈسپیپسیا. تو یہ تینوں جو بیماریاں ہیں ان میں مورل لیس دوا یہی ہوتی ہے. پی پی آئی سے ہی اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ فائدہ مند ہو جاتے ہیں. اور اب یہ بیماری جو ہے وہ جان لیوا نہیں ہے, لیکن اس سے کوالٹی آف لائف ضرور ڈسٹرب ہوتی ہے. آدمی جو ہے وہ کام میں 100% جو ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا اور عموماً ہاسپٹل سے یا کام سے یا اس سے جو ہے نا چھٹی بھی کرنا پڑ جاتی ہے. تو یہ کوالٹی آف لائف کو خراب کرتا ہے, لیکن اوور آل جو ہے وہ لائف کے لیے کوئی بہت زیادہ تھریٹنڈ نہیں رہا جب سے یہ دوائیاں آ گئی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ معدے کی بیماریوں میں نا گھریلو ٹوٹکے اور سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی افیکٹو ہیں, جیسے پہلے زمانے میں پودینے کا پانی ہے, تو پودینے کا پانی جو ہے وہ اب کیپسول فارم میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ میڈیکل ہی کی دوا آ گئی ہے کہ پودینے کا پانی جو ہے یا پودینے کا جو ہے منٹ جو ہوتا ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, کیپسول فارم میں بھی اویلیبل ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ادرک پاؤڈر ہے, تو اگر آپ ادرک کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کو جو کھانے کے بعد پیٹ پھولنا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ ریمیڈیز تو ہیں, اگر ہم مطلب گھریلو چیزوں کو دیکھیں تو ان سے فائدہ تو ہوتا ہے. لیکن جو پی پی آئی ہیں جس کا میں نے نام آپ کو لیا کہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں, بہت سارے ناموں سے آتی ہیں, اور جو آپ کے جو اسپانسر ہیں ولسن فارما, ان کی بھی ایک دوا ہے ولسوپ, تو وہ بھی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں. یہ دوائیاں اوور دا کاؤنٹر بھی پوری دنیا میں ملتی ہیں. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن لے کے جائیں. اگر آپ کہیں کہ جی مجھے بد ہضمی ہے, سینے میں جلن ہے, ڈکارے زیادہ ہیں, تو یہ دوا آپ اوور دا کاؤنٹر بھی لے سکتے ہیں. ہمارے ملک میں شاید اس طرح کا کوئی لا نہیں ہے, لیکن باہر ملکوں میں یہ دوائیاں آپ جو ہے وہ اوور دا کاؤنٹر جا کے معلوم کر کے یہ لے بھی سکتے ہیں.
تو یہ دوائیاں ایزیلی اویلیبل ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان دواؤں کے سائڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر. یہ ایسی دوا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 4-5 کیپسول کھا لیے تو جان چلی جائے گی, اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو یہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہے, اور سیلف میڈیکیشن سے بہتر ہے کہ یہ اوور دا کاؤنٹر کوئی بھی PPI کھائیں, اور پھر جب بھی آپ کے پاس ٹائم ملے تو ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر السر کی مختلف اقسام میں کوئی شخص مبتلا ہو جائے تو کیا باقی جو زندگی ہے اس کو پرہیزی کھانے پر گزارا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کو فنکشنل ڈسپیپسیا ہوتا ہے یا بدہضمی ہوتی ہے وہ ایک عمر کے ساتھ شروع ہوتی ہے, اور میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا جو اس کے رسک فیکٹر ہیں, اس میں پہلا رسک فیکٹر وزن کا زیادہ ہونا ہے. جی. دوسرا جو ہے وہ عمر تو آپ چھوٹی نہیں کر سکتے, لیکن وزن تو آپ کم کر سکتے ہیں. بالکل. پھر کچھ لائف اسٹائل چینجز ہیں. اگر مریض اپنی لائف اسٹائل چینج کرے, یعنی رات کا کھانا جلدی کھائے, رات کے کھانے اور سونے میں 4 سے 5 گھنٹے کا فرق رکھے, اس کے علاوہ بہت زیادہ ڈبل فرائی چیزوں سے پرہیز کریں, سبزیاں زیادہ کھائیں, ایک نوالا اگر 1 منٹ تک چبائے تو اس کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے انہی چیزوں سے. اور اگر وہ یہ اپنی لائف اسٹائل میں چینج نہیں کرے گا تو اس کو دوائیاں جو ہے وہ مستقل ہی کھانی پڑے گی. ہم نے دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ تمام مریض جن کو السر کی طرح کا درد ہے یا السر لائک ڈسپیپسیا ہے, اگر یہ مریض اپنی دوائیاں بند کر دیتے ہیں اور تو تقریباً 90% افراد کو 6 مہینے میں دوبارہ دوا شروع کرنی پڑتی ہے. تو آپ جی. یوں سمجھے کہ اگر اس میں دوائیاں لمبے عرصے چلتی ہیں, اب یہ مریض خود ہی اپنے طور پہ سلیکٹ کر لے کہ کون سا PPI اس کے لیے بہتر ہے اور کتنی ڈوز میں اس کو PPI لینا ہے. تو روزانہ 1 لینا ہے کیپسول معدے کے درد کا, یا 1 دن چھوڑ کے 1 دن لینا ہے. تو اس میں میجورٹی جو لوگ ہیں مریض ہیں وہ خود ہی اپنا جو ہے وہ سیلف میڈیکیٹ کر لیتے ہیں. تو اور ہماری جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ بھی مریضوں کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ وی ہیو اسٹارٹیڈ یور ٹریٹمنٹ, اب آپ یہ دوا کھاتے رہیں, پرہیز جو ہے وہ تھوڑی بہت لائف اسٹائل کی چینجز ہے وہ کرتے رہیں. جس چیز سے آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے کوشش کر کے وہ چیز اوائڈ کریں, یا اگر وہ چیز آپ کو کھانی ہے تو اس سے پہلے کیپسول ضرور کھائیں. اور پھر آپ اپنے طور پہ اپنی ٹیلرنگ کریں کہ آپ کا جو ہے معدہ جو ہے وہ 1 کیپسول سے روزانہ یا 1 دن چھوڑ کے 1 دن اگر آپ صحیح رہتا ہے تو آپ اس طرح کھا سکتے ہیں. تو آن ڈیمانڈ تھراپی کہلاتی ہے ہماری ٹرمینالوجی میں ڈاکٹرز کی. تو وہ آن ڈیمانڈ تھراپی پوری دنیا میں جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ جی بالکل صحیح ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہے. معدے کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا معدے کا جو درد ہوتا ہے وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے شوگر اور بلڈ پریشر. یعنی اگر آپ دوائیں کھائیں تو شوگر بھی کنٹرول ہے, اور دوائیں کھائیں تو آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہے. اسی طرح جو فنکشنل ڈسپیپسیا کہہ لیں یا معدے کا درد جو کہہ لیں, وہ اگر آپ دوا کھاتے رہیں تو یو ول بی ہیپی, ادروائز آپ کو پرابلم ہوگا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ دوا بند کر دیتے ہیں تو 90% چانس ہے کہ 6 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ دوا شروع کرنا ہوگی. صحیح. ڈاکٹر صاحب معدے کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جیسے معدے کو صحت مند رکھنے کے لیے میں تو آپ کو ابھی پہلے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ معدہ جو ہے یا جو ہے وہ سب سے برا برتن ہے جو بھرا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کم کھائیں, اور جو ہے نا وہ کوئی اپنی لائف جو ہے نا اس میں 4-5 چیزیں کرنے کے آپ کو ایکسرسائز تو کرنی ہی کرنی ہے. کم از کم 20 منٹ ہفتے میں 5 دن تو کریں ہی کریں, یا کچھ اپنی واکنگ کا آپ رکھیں تو اپنا کھانا جو ہے وہ آپ کا ہضم بھی ہوگا اور آپ بہتر ہوں گے. اور ڈبل فرائی چیزیں ہیں, جنک فوڈز ہیں, بازار کے کھانے کوشش کریں چیزیں جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بنانے کا. آج کل تو نیٹ پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز بنانے کی ترکیبیں ہیں کہ آپ مطلب جو ہے املی کی چٹنی بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ کیچپ بھی جو ہے وہ گھر میں بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ صحت مند جو آپ کیچپ بنائیں گے, جو ٹماٹر آپ خریدیں گے اور جتنی شکر آپ ڈالیں گے, اوبیسلی وہ جو مل رہی ہے کمرشل اس سے تو آپ بہتر ہی بنائیں گے. تو اگر اپنے گھر میں ہی اسی طرح کی چیزیں بنائیں تو زیادہ بہتر ہے, اور جتنا آپ گھر کا کھانا کھائیں اتنی آپ کی جو ہے وہ معدے کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی. بالکل. اور سبزیوں کا اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آج کل کی جنریشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کھانے کے جو ان کے اوقات ہوتے ہیں اس کے معاملے میں بھی غفلت کرتے ہیں. اس کے علاوہ جنک فوڈ پسند کیا جاتا ہے, اس بارے میں کیا رائے دیں گے؟ جیسے یہ لائف ہی جو ایج ہے نا, جس ایج کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ینگ لوگوں کی یہ ایج ہی ایسی ہے کہ اس میں آدمی پسند ہی یہی چیز کرتا ہے. آپ لاکھ کوششیں کر لیں, لاکھ اپنے بچوں کو سمجھائیں, لیکن وہ جو ان کو کھانا ہے وہ تو کھائیں گے. تو obviously ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بالکل کھائیں, ہم منع نہیں کرتے,
لیکن جو بھی کھانا کھائیں اس کی مقدار تھوڑی کم رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کو بہت اچھی طرح اگر آپ چباتے ہیں تو آپ کے لیے، آپ کے معدے کے لیے کافی آسانی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ معدے کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ معدے میں درد یا معدے میں افارہ یا معدہ خراب ہی اسی وقت ہوتا ہے جب بہت بڑے بڑے ذرات جو ہیں وہ ہم پوری طرح چباتے نہیں ہیں، تو پھر نیچے ہمیں معدے میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر معدہ وہ کام نہ کرے، وہ چیزیں آگے چلی جائیں تو پھر اس طرح معدے میں بدہضمی کے چانسز ہوتے ہیں۔ جی تو بالکل، ضرور کھائیں لیکن کم کھائیں، اور کوشش کریں کہ جو اتنا سارا آپ نے مردن غذا کھائی ہے اس کو کسی طرح جو ہے وہ جلائیں بھی، یعنی چلیں یا ورزش کریں یا واک کریں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہے۔ تو چیزیں کھا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ روز ہی اس طرح کی چیزیں کھائیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ کھائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کے لیے بڑا پرابلم ہے۔ بالکل اصل صحیح، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وزن بڑھنے لگتا ہے نا تو پھر بہت ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جس میں شوگر ہے، جوڑوں کا درد ہے، جگر میں چربی ہے، اور اللہ معاف کرے کہ دل کی بیماریاں بھی جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں شروع۔ اور پھر جو ہے نا پھر آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ پھر اگر آپ ورزش کریں، وزن کم بھی کریں تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر آپ کو 4 یا 5 ٹیبلٹس جو ہے نا روز کی کھانی ہی کھانی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، آخری اور اہم ترین سوال کہ معدے کی تیزابیت عام دنوں میں بھی اور بالخصوص اگر ہم دیکھیں رمضان المبارک میں بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مریض جو ہوتے ہیں ان کی، یہ ہر بچے کو نہیں ہوتی۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سروے کریں، یا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ اگر آپ اپنے طور پہ سروے کریں اپنے گھر میں جو لوگ ہیں، تو وہ تمام لوگ جن کی عمر 30 یا 35 سال سے زیادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر وہ تمام لوگ جن کا وزن زیادہ ہے، یا وہ تمام لوگ جو کسی بھی قسم کی دوائیاں کھا رہے ہیں جیسے بلڈ پریشر کی یا دمے کی یا شوگر ہے جن کو، تو ان کو یہ مرض زیادہ ہوں گے بنسبت وہ لوگ جن کی عمر 15 سال سے لے کے 30 سال ہے۔ تو ان کو تو ہر چیز وہ کھا رہے ہوں گے، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا بدہضمی کیا ہوتی ہے، ڈکاریں کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ پرابلم ہوتا ہے اس عمر میں، اور اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کی وجہ جو ہے، جب یہ وزن بڑھ جاتا ہے اور عمر بڑھتی ہے تو یہ قدرتی طور پہ یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو بڑی احتیاط سے کھانا ہے، اور کم کھانا ہے، اور خوب چبا چبا کے کھانا ہے۔ اور ڈبل فرائی چیزیں، بریانی، پراٹھے، حلیم، یہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ کم تعداد میں کھائیں اور کم کھانا کھائیں، یعنی 15 سے 20 نوالے اگر آپ گن کے کھائیں تو آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو ہمارے کھانے کی ڈیمانڈ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ کھاتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی دنیا کے اندر تقریباً 30 سے 35 افراد جو ہیں، فیصد افراد جو ہیں وہ موٹے ہیں، اور 2050 میں یہ تصور کیا جا رہا ہے یا یہ امیجن کیا جا رہا ہے کہ 50% آبادی جو دنیا کی جو ہوگی وہ موٹاپے کا شکار ہو چکی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ موٹے ہیں وہ زیادہ بیمار رہتے ہیں، مطلب وہ دوائیاں بھی، ان کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کا کھانا بھی زیادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کا کام بھی کم ہے، نمبر 3 جو ہے پھر ان کے اوپر دوائیاں بھی جو ہے زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو یا تو ان کے جوڑوں میں درد ہوگا، یا ان کو شوگر ہو چکی ہوگی، یا ان کو بلڈ پریشر ہوگا، یا جگر میں چربی ہوگی، یا دل کا امراض ہوگا۔ تو یہ 5-7 بیماریاں تو ہے ہی ہیں۔ اب اور بھی تحقیق آ رہی ہیں اس میں، یہ ہے کہ جو کینسرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر موٹے افراد کو ہوتے ہیں بنسبت جو ہے وہ کم وزن والوں کے۔ تو وزن کم جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار نہیں ہیں تو اپنا شکر ادا کریں، اور اپنی حد الامکان کوشش کریں کہ اپنا وزن جو ہے وہ کم سے کم رکھیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے ہمارے لیے جو پروگرام کیا ہے یہ بہت ہی فروٹفل رہا۔ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا آخر میں کہ جو اپنی ہیلدی اسٹائل ہیں اس کو اپنائیں۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں، رات کے کھانے اور سونے میں 4 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے، اور کم کھائیں اور خوب چلیں۔ اس کے علاوہ جو PPI آ رہی ہیں مختلف ناموں سے، وہ اگر آپ کو سمٹمس ہیں تو وہ کھا لیا کریں۔ ان دواؤں کے کوئی بہت ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ 10 سال، 15 سال، ایون 20 سال سے لوگ جو ہے نا وہ دوائیاں کھا رہے ہیں، اور الحمدللہ کوئی ایسے ایکسٹرا آرڈنری سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھنے میں۔ تو یہ دوائیاں اپنے ساتھ رکھیں تو آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ آپ سحری سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا افطار کرنے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، تو آپ کے سمٹمز اور آپ کی لائف جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور لسنرس اینڈ ویورس آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد صادق میمن موجود تھے، اور اب ہم چاہیں گے اجازت۔ تھینک یو سو مچ ٹو دس پروگرام واز اسپانسرڈ بائی ولسنز فارماسیوٹیکلز۔ صحت کی بات معدے کے ڈاکٹر کے ساتھ RJ حیا خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ Thanks for watching and subscribe to our channel.